नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़्ल व करम से हमने सूरह बकरा के 12 रकू जो हैं उनको ख़त्म कर लिया, और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है वो रकू नंबर 13 जो है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़्ल व करम से ख़त्म करेंगे। इससे मुराद ये है कि आज हम आयत नंबर 104 से शुरू करके और आयत नंबर 112 तक जाएंगे। और अगर हम पिछले जो अपना हम एपिसोड देखें कि हमने बेसिकली जो है वो कहाँ पे अपनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उनकी नसीहतों से हम किन बातों पर तदब्बुर कर रहे थे, तो वो ये थी कि किस तरीके से इंसान जो है वो कुफ़र का मुर्तकिब होता है, किस तरीके से इंसान किसी इंसान से हसद करके अपने आप को जो है वो यहाँ तक पहुँचा लेता है कि वो कुरान करीम की आयत का बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि पक्का इनकार करके बाकायदा अपने ऊपर जो है वो कुफ़र को सादिर कर लेता है। अब आप ये देखें कि इससे हमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है। सूरह बकरा के अंदर जब हमने इसको शुरू किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा के अंदर जो है वो 3 ग्रोहों का तज़किरा किया, जिसमें पहला ग्रोह जो है वो मुत्तकीन का ग्रोह था, दूसरा जो ग्रोह था वो था काफिरों का ग्रोह, और जो तीसरा ग्रोह था वो था मुनाफिकीन का ग्रोह। तो अगर हम इसको देखें तो जो हमारी चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि हमारे माशरे के अंदर मुसलमानों के अंदर बिलामूम जो मुसलमान इस वक्त पाए, मतलब जहाँ पे भी हैं और स्पेशली जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि जब कभी हम लफ्ज़ काफिर को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में हनूद यहूद और नसारा ही आते हैं कि वही जो है वो काफिर हैं। कुरान करीम जो है उसने बहुत क्लियर जो है वो मुत्तकीन की निशानियाँ बता दी हैं, और मुत्तकीन के बाद ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाली बात बता दी कि हर वो शख्स जैसे कॉमन सेंस काम नहीं करता, वही शख्स जो है वो गुमराह भी हो सकता है, वो मुनाफिक भी हो सकता है, उसके ऊपर कुफ़र जो है वो भी सादिर हो सकता है। इससे मुराद ये है कि कलमा को शख्स है और उसको किसी इंसान से हसद हो गई, उसके इल्म की वजह से उस शख्स को उससे जो है वो हसद हो गई, उसको जो है वो किसी दुनियावी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर कोई उसको मर्तबा और मकाम और स्टेटस कुछ भी दिया हुआ है, उस शख्स को हिर्स की वजह से जो है वो हसद की तरफ गया, जिस हसद में पड़ के उसने बेसिकली क्या किया है कि उस शख्स को अपना दुश्मन बना लिया। ऐसे ही जैसे शैतान ने इंसान को अपने से बेहतर समझने की वजह से, अब जो चीज़ समझनी है वो ये है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के अपना खलीफा बनाया, तो असल में जो चीज़ थी वो क्या थी कि शैतान ने क्या कहा कि मैं जो है वो इससे बेहतर हूँ। तो ये दोनों रवैये, अब आप ये देखें कि अपने आप कमतर समझकर किसी के ऊपर जो है वो हसद करना, और हसद करने के बाद उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, जिसमें जादू जस्ट एक फैक्टर है, मगर इसके अलावा भी अगर हम दुनिया में देखें तो हम सिर्फ़ और सिर्फ हसद की वजह से या किसी की कामयाबी की वजह से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि मुत्तकीन जो हैं उनकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता। हाँ, उनका जो ताल्लुक़ है, उनका जो वली है, उनका जो दोस्त है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, तो उनकी मोहब्बत जो है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, और उनकी नफ़रत जो है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। तो जब तक कि कोई इस्लाम का दुश्मन नहीं होता, जब तक कि कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अहकामात हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं चलता, उस वक्त तक बेसिकली मुत्तकीन जो हैं वो अपने मुसलमान भाइयों से किसी भी तरह की नफ़रतें नहीं कर सकते, और वो इस तरह के जो चीज़ें हैं जैसे कि ये जादू और इस तरह की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से मुत्तकीन का किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बारे में क्या बताया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो फ़रिश्ते हैं वो नूरी मखलूक़ात हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मुत्तकीन हैं उनको बराह रास्त अपने नूर से मदद फरमाते हैं। तो वो इस तरह के रास्तों के ऊपर मुत्तकीन नहीं चल सकते, मगर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तंबीह और वार्निंग है उन लोगों के ऊपर जो इस वक्त हसद, तकब्बुर, अना, ज़िद और उसके अंदर जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, कि हम जो है वो इस वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार करें, और असल में अपना दुनिया में आने का मकसद जो है उसको समझने की कोशिश करें।
میرے ایک استاد جو ہیں وہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تشریف لائے میرے پاس، اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اس وقت جو حالات ہیں بالعموم مسلمانوں کے، اور مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکولر بنا کے، سیکولر دکھا کے اور سیکولر بن کے بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر، چاہے وہ ہماری سول بیوروکریسی ہے، چاہے وہ ہماری ایڈمنسٹریٹو جو آرگنائزیشنز ہیں، یا وہ ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے، یا وہ ہماری کسی بھی طرح کی جیسے کہ ملٹری آرگنائزیشنز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ بالعموم ہمیں ایک سیکولرزم کا رائز نظر آتا ہے۔ اس کو اب یہ کہیں کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے جو آفیشیل افیئرز ہیں، مینس کہ جو آفس ہے اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ ویسٹرن کلچر ہونا چاہیے، ادھر دین کا کوئی تعلق نہیں۔ ون شوڈ بی اے جینٹل ہیومن بینگ اینڈ ریلیجن از سم تھنگ وچ از پرسنل ٹو ایچ اینڈ ایوری انڈیویژول، اینڈ وی نیڈ ٹو نو کہ ہم کس طریقے سے اس کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ، اگر بیسیکلی جو متقین ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن فار یو، مطلب میں نے تمہارا جو دین ہے اس کو تمہارے لیے تمام کر دیا ہے، مینس پورا کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ اسلام کو بطور دین جو ہے وہ پسند کر لیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ متقین جو ہے وہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، فقط اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر دین اسلام جو ہے اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو جس کے اوپر علامہ کیا فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ اس کے اوپر نظر آتی ہیں۔ مطلب یہ جب صداقت، عدالت، شجاعت تو لیا جائے گا امتحان، پھر بیسیکلی کیا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام دوسری دنیا کی امامت کا۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو پورا کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہ آخری جو ہے ان کا خطبہ، مینس کہ وہ حج جو حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور اس کے اوپر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خطبہ دیا، اور اس کے بعد بہت کم عرصے کے بعد وہ دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما گئے۔ ہمیں کیا چیز سمجھنی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بڑا کلیئر راستہ ہے، اور وہ ہے جو ہم نماز کے اندر مانگتے ہیں۔ نماز سے مراد یہ ہے کہ جو ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو راستہ مانگ رہے ہیں وہ راستہ جو کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ انعام یافتہ لوگوں سے راستہ سے مراد یہ ہے کہ وہ راستہ جو کہ انبیاء کا راستہ ہے، نہ کہ وہ لوگ جو تباہ و برباد ہوئے۔ اس راستے سے بیسیکلی ہم کیا مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس راستے سے بچائیں۔ تو ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب لفظ کافر ہم پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں غور و فکر یہ کرنا ہے کہ کہیں معاذ اللہ استغفر اللہ ہم کسی غلطی میں نہ ہوں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی جو ہے وہ تکذیب نہ کر رہے ہوں۔ تو میں آپ کو جو تذکرہ کر رہا تھا وہ اپنے استاد کا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو سیکولر معاشرہ اس ٹائم جو ہے وہ بن چکا ہے، تو اب اس سے ہم بیسیکلی کس طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس کو صحیح طریقے سے، مضبوط طریقے سے پکڑ سکتے ہیں اور اس کے اوپر چل سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے مسکرا کے ایک بات کہی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر مسکراؤں، مگر مجھے لگتا ہے کہ جب میں قرآن کریم کے اوپر اپنی نظر ڈالتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالتا ہوں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے جو حالات ہو چکے ہیں، تو معاذ اللہ استغفر اللہ یہ نہ ہو کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک زوردار تھپڑ یا تماچا جو ہے وہ ہمارے منہ پہ پڑے، تو جس کے بعد ہمیں پھر سمجھ میں آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات غور و فکر کرنے کی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر وہ تمام برائیاں جو یہودیوں کے اندر بتائی گئیں، بنی اسرائیل کے اندر بتائی گئیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہیں وہ آئیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے نہ ماننے والے جو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، وہ پھر عیسائی کہلائے۔ اگر ان سب کی برائیوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم جو ہوگا وہ معاشرہ ہوگا جس معاشرے میں اس وقت ہم رہتے ہیں۔
تو اس بات کے اوپر ہمیں تدبر کرنا ہے، اور اب ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 13 کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بات یہ ہے کہ جس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو قرآن نازل ہوا، تو ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ ہم پر نظر کرم کریں، ہم پر نگاہ کرم کریں، اور کیا کرو کہ غور سے سنا کرو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ کافروں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دردناک عذاب ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مشرکین مکہ موجود ہیں، دوسری طرف جو ہیں وہ یہودی ہیں جو کہ مدینہ کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب اس میں چیز کیا ہے کہ جو یہودیوں کی سازشیں ہیں اور جو منافقین کی سازشیں ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض اور حسد میں، مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا بغض تو بڑا کلیئر تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے اوپر جو نبوت تھی وہ کیوں بنی اسماعیل کو دے دی گئی۔ یہ تو ان کا بیسیکلی خاندانی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بغض تھا اور خاندانی حسد تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو منافقین تھے وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور تکلیف کے اندر جب ان کو یہ پتہ لگا کہ اس وقت کے جو مسلمان ہیں وہ لفظ رائنا جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب رائنا سے جو بیسیکلی عربک لغت جو ہے، عربک سے مراد یہ ہے کہ جو عربک سے اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر میں اس کو آج، کیونکہ ہماری جو یوتھ زیادہ بہت انگلش کو سمجھتی ہے، تو وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے کہ لسن ٹو اس، اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ ذرا بائلنگول مینز کہ دو منہی اور ملٹی میننگ جو ہے وہ میسج ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہودی ہیں ان کی لینگویج کے اندر جو رائنا ہے وہ ایک ڈیروگیٹری ورڈ تھا۔ ڈیروگیٹری ورڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کو کچھ کے کانٹیکس کے اندر ایسے ہے جیسے کہ چرواہا کے الفاظ میں لیا گیا، جیسے کہ جو مطلب آپ اس کو یہ کہیں کہ جو چرواہا ہو جو کہ بیسیکلی جانوروں کو لے کے گھوم پھر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ جو ان کی لینگویج تھی ہیبرو کے اندر جو ہے وہ ایک کافی ڈیروگیٹری ورڈ بھی تھا۔ تو اب یہودیوں کو جب یہ پتہ لگا کہ جو اس وقت کے جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ پھر رائنا جو ہے اس کو اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی، اور وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو تکلیف دی جائے، ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ ان کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ و مقام دیا تھا اس کو دنیا میں کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ وہ قرآن ہے جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر تمام بنی انسان جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے اگر آپ دیکھیں تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے اندر نصیحتیں ہیں سب کے لیے۔ تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا ادب نہ صرف 1447 سال پہلے بلکہ قیامت تک کے لیے اس قرآن کریم جو کہ ریلیونٹ ہے آخری دن تک، جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی جو رسپیکٹ اور ان کی ڈگنیٹی اور جو ان کا اسٹیچر ہے بیسیکلی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی لفظ ایسا ہے جو کہ ذو معنی ہو سکتا ہے، تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم صادر کر دیا کہ کیا کرو کہ یہ لفظ رائنا جو ہے اس کو استعمال مت کرو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ آپ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مختلف اوقات کے اندر ان کو جو عزت اور تکریم دی گئی ہے، اور جو ان کی شان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلب کس طریقے سے جو ہے ان کی شان میں آیات کو اتارا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر،
اب جو پوائنٹ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو کوشش کریں گے اس نام کو بیسیکلی ختم کرنے کی، اور جو کوشش جو ہے وہ مسلسل کی بھی جاتی ہے، جو کہ اگر ہم دیکھیں تو 8th سینچری کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو جان آف دماسکس سے اسٹارٹ ہوتی ہے ہسٹری، اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لنکڈ ہیں اسلام کے ساتھ، اور جو ایک اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اسلاموفوبیا کی جو کیمپینز ہیں اکراس دا ورلڈ، جو بیسیکلی کمیونیکیشن کیمپینز ہیں، جو سائیوپس، سائیکولوجیکل وارفیئر، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کے ریلیجن کو ایک دہشت گرد دین اور ان سب چیزوں کے اوپر کام ہوتا ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان سب چیزوں سے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کم ہوتا ہے، نہ ان کی عزت کم ہوتی ہے۔ اور اس میں انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں تو ایک یہودی ہے، اس نے جو ہے وہ 1925 کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو ریسرچ تھی، مطلب ہی واز اے جیو اینڈ ہی واز ڈوئنگ ریسرچ آن اسلام، اپنا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا وہ بیسیکلی اسلام کے اوپر کر رہا تھا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ اب آپ جو ہیں وہ آپ اس وقت تھیسس اپنا لکھ رہے ہیں اسلام کے اوپر، تو اس کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ ان کو اندر جو ہے وہ اتنی اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کی محبت نہیں ہے جتنی ان کی محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرآن کریم کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اس نام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند رکھیں گے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ شان عطا کر دی، حوض کوثر کی شان عطا کر دی۔ لفظ رائنا جہاں پہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کسی بھی قسم کی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے انسانیت کے لیے، تو حکم دے دیا، ہم ایک آیت کی بھی تکذیب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ تم اپنی آوازوں کو جو ہے وہ اونچا نہ کرو، مطلب میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہو تو اپنی آوازوں کو نیچا رکھا کرو۔ ابھی دیکھیں یہ دوسرا حکم ہے جو کہ قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ دے دیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں تک حکم دے دیا کہ جب تم کوئی بات، اب آپ دیکھیں نا کہ انظرنا مینس کہ ہمارے اوپر نگاہ کرم کریں، ہماری بات جو ہے اس کو بیسیکلی کیا ہے، لک اپون اس، بہت محبت سے آپ نے جو ہے وہ ان کو مخاطب کرنا ہے، تو اس سے پہلے کچھ چیریٹی کر دیا کرو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان رکھی ہے قرآن کریم کے اندر۔ میں اس کے اندر آپ کو کوئی حدیث کا پوائنٹ نہیں بتا رہا، آپ سورہ نجم کو دیکھ لیں، یہ اور اس کے اندر آپ کو شان ملے گی۔ اب سورہ یاسین کو دیکھ لیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شان ملے گی۔ آپ قرآن کریم کا سارا مطالعہ کر لیں، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ان کے نام سے بھی نہیں پکارا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہی وہ غور و فکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ آپ کھاؤ پیو اور اس کے بعد پھر کیا کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، اولو الالباب، کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ متقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا کہ یہودیوں کی سازش کیا تھی۔ ایک طرف جو ہے وہ ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ مشرکین مکہ ہیں، ایک طرف جو ہے وہ مدینہ کے یہودی ہیں، اور جو تیسرا لیئر ہے وہ منافقین کی لیئر ہے۔ تو وہ جو تکلیف دیتے تھے اس سے ان کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا، اور کیا کہا کہ اب اس کے اندر جو بیسیکلی جسٹ ایک ایکسپلینیشن کے لیے کہ تمام جو محققین مینس کے جتنی لوگوں کو ہم بیسیکلی جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک حضرت ابن عباس جو ہیں ان کی ایک روایت ہے کہ جو لفظ رائنا تھا وہ نہایت ہی ڈیروگیٹری تھا، جو کہ بیسیکلی یہودیوں کی جو اس وقت کی جو لینگویج تھی بیسیکلی اس کے اندر۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اب ہمیں جو ہے وہ فردر کیا چیز بتاتے ہیں۔ ایک تو چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی روح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اسوا کو، ان کے عمل کو اور ان سے محبت مینس کہ ان کی اتباع کے اندر جو پہلی چیز ہے، اتباع اوبیسلی ہے ہی محبت سے، کہ ان کی محبت جب تک کہ ہمارے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ نہ ہو، مینس کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں، ہمارے جو اولاد، اور پھر اس کے بعد بیوی بچے، اور پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی بھی چیز،
ہماری محبت جب تک کہ پہلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اس کی محبت میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور آپ دیکھ لیں کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تا قیامت بیسیکلی پوری کی پوری انسانیت جو ہے ان کو بتا دی ہے کہ اگر تم اونچا بولو گے تو میں تمہارے اعمال سارے کے سارے اعمال تمہارے کیا ہو جائیں گے، میں برباد کر کے رکھ دوں گا، مطلب ختم ہو جائیں گے۔ اتنی سختی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی رسپیکٹ کو بیسیکلی انشور کرنے کے لیے تا قیامت۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اس چیز کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے، اور ان کا نام آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں اور میرے فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ انسانیت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جنہوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے جو ہے وہ فضل کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات اسی چیز کی کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی شخص کو مرتبہ اور مقام عطا کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ صرف ایک کن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ چلتے چلتے جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ایک آبکارہ نظر آیا، مینس کہ آگ کا ایک آبکارہ، اپنا جو خاندان ہے ان کے ساتھ وہ ٹریول کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ وہی ٹائم ہے جب قرآن کریم کی روح سے ان کو جو ہے وہ ایک شخص اور ان کا وہ جو ایک مطلب جو قتل ہوا، اور قتل ہونے کے بعد پھر توبہ استغفار کا معاملہ، اور پھر اس کے بعد کسی شخص کے پاس جانا، اور پھر اس کے بعد اس شادی کا معاملہ، اور پھر شادی کے جو ہے وہ ایک وعدہ جو انہوں نے پورا کیا کہ 8 سال کا وعدہ اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو بہتر ہے، اس ٹائم سپین کو پورا کیا۔ پھر اپنی فیملی کو لے کے جب وہ نکلے وہاں سے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب نکلتے ہیں تو وہ آگ کا آبکارہ دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلیم اللہ کو کس طرح کلیم اللہ بنایا، اپنی کن کی طاقت سے، صرف کن کیا اور ان کو اپنا خاص کر لیا۔ یہ وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا خاص کر لیتا ہے، یہ اس کی چوائس ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ان لوگوں سے حسد ہوگی، مطلب جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ نبوت، خلافت و امامت مسلسل جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر اترتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو بتدریج وہ کتنے انبیاء ہیں جو گزر رہے ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، گروہ بن چکے ہیں، فرقہ پرستی کی آگ میں پھڑے ہوئے ہیں، دین کے اندر پھوٹ جو ہے وہ ڈالتے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دے کر بھی اور لے کر آزمائش جو ہے اس سے بھی گزر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئے نبی کو اور ایک پیغمبر کو بھیجتے ہیں، اور طاقتور ترین حضرت داؤد علیہ السلام جیسے، حضرت لوط علیہ السلام جیسے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو لوط علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور لائن میں اگر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ مگر کیا ہوا کہ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کے بنی اسرائیل کو خاص کیا، تو پھر ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا، حسد، بغض، انا، تکبر، ضد، خاندانی حسد، جو اصل سب سے خطرناک ترین چیز ہے کہ اپنی نفسانی جو خواہش تھی اس کو بیسیکلی کیا ہوا کہ پورا کرنے کے لیے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کا جس شخص نے بھی انکار کیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم جس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں، اور جس معاشرے کے اندر جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہو جاتا ہے، اور ایک شخص ہے جس کے اندر جو ہے وہ شخصیت پرستی کی بیماری ہے، اور شخصیت پرستی سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی محبت یا اس سے بھی زیادہ وہ کسی اور چیز سے کرتا ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں پھر کیا ہوگا کہ وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوگا خالصتاً، وہ نیچرلی اس کا دشمن ہو جائے گا، کیونکہ اس شخص نے جب ایک دفعہ جو ہے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا
تو وہ اب کیا ہے کہ وہ نماز سے دور ہو کے، وہ نوافل سے دور ہو کے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اذکار سے دور ہو کے، وہ حسد اور بغض کی جلن کے اندر اس شخص کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اب وہ بیسیکلی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جنہوں نے بیسیکلی ان کا ساتھ دیا، وہ ان کا حواری نہیں ہے، وہ شیاطین اور شیطان کا حواری ہے۔ اب وہ شیطان کا بندہ ہے، اور وہ کیا کرے گا کہ وہ بیسیکلی ان شیاطین کے چنگل میں پھنس کے اس شخص کے خلاف کھڑا ہو جائے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دے کر اپنا خاص کر لیا ہے، جو کہ اس وقت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو لے کر کھڑا ہو رہا ہے۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب۔ اس کا سر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک چکا ہے۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا مشن لے کے کھڑا ہوگا، تو وہ تمام لوگ جو بیسیکلی کسی اور چیز کے پجاری ہیں وہ اس کے دشمن ہوں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر، ہر وہ شخص جو اس تدبیر کے خلاف کھڑا ہوگا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پلانز ہیں اس کے خلاف کھڑا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کیا ہوا کہ مشرک تو وہ تھے جن کو دنیا سے محبت تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے اوپر اتری، اس کا انکار نہ صرف یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا جو کہ نصرانی تھے، ہنود مینس کے جو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہندو مائتھولوجی کے سب لوگ تھے ان سب نے بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے جو مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں انہوں نے منافق ہو کے کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے فاسق ہو کے کیا، انہوں نے فاجر ہو کے کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں مانتے، تو ان کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اس وقت تدبر اور تفکر جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو آیت ہم منسوخ کریں یا اسے بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیات لائیں گے۔ اب کیا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اجی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ما ننسخ جو ہے نا من آیات، ان کے حوالے سے ننسخ کا جو لفظ ہے، اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ۔ اب آیات بیسیکلی آیت جو ہے اس کا جو لفظی معنی ہے اس سے مراد نشانی ہے عربک لینگویج کے اندر۔ اب اس میں جو بہت ساری جو تفاسیر ہیں اس کے مطالعے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ یہ ہے کہ 5 آیات سے لے کے 25 اور 25 سے لے کے یہاں تک بھی ہے کہ کچھ دور کے اندر جو ہے وہ 500 آیات تک بھی جو ہے وہ ڈیبیٹ یا ڈسکشن رہی ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ ناسخ اور منسوخ ہوئی ہیں، مطلب 5، 25 اور 500، میں آپ کو 3 بتا رہا ہوں۔ اور اس کے اندر جو ہیں وہ ٹپیکل اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری جو اسپرچولیزم کی ایک لائن ہے یا جو اسپرچولیزم کا پورا جو ایک مائتھولوجی ہے اس کے اندر یہ ڈسکشن اور یا ان حلقوں میں ڈسکشن بہت زیادہ ہوئی کہ اتنی آیات جو ہیں منسوخ ہوئے بہت سارے۔ اس کے اوپر آپ ڈسکشنز دیکھیں تو آپ لوگ اس کو خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، وہ چاہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اس کے ساتھ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور اس کے ساتھ اور بہت سے جو ہیں وہ جو لوگ گزرے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر میں نے جو ہے وہ ہم جو مطالعہ کرتے ہیں اس کے اندر ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ صاحب علم بھی ہیں اور ہم ان کو متقین لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر بدر ہاشمی جو ہیں ماشاءاللہ ان کی تفسیر کا بھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو اولو الالباب کی ریسرچ ہے وہ بیسیکلی قرآن کریم کی آیات سے سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ انہی آیات سے کیا کریں دیں گے، گمراہی لیں گے، اور کچھ لوگ ان سے ہدایت لیں گے۔ اب جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ نشانی سے مراد، اگر میں آپ کے سامنے 3 پرسپیکٹیو رکھوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں کیا اپنی آیات نہیں اتاری؟ پہلا تو پوائنٹ یہ ہے۔ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے جب تک، اب مثال کے طور کے اوپر ہم 2 چیزیں لیتے ہیں، تورات کے اندر جو ہے وہ ڈیتھ کے اگینسٹ کیا ہے؟ موت کے بدلے موت، یہ تورات بتا رہے ہیں۔
اب اگر ہم آگے آ جاتے ہیں انجیل کے حوالے سے، تو انجیل کے اندر کیا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ تلوار سے قتل کرے گا اس کی گردن تلوار سے ہی اڑائی جائے گی۔ یہ دو پرسپیکٹیو ہو گئے۔ تیسرا پرسپیکٹیو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر صرف اور صرف قتل کے اندر 3 آپشنز اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فارگیونگ، معاف کر دینا۔ دوسرا اگر آپ پوائنٹ دیکھیں تو اب کیا ہے جی، آپ رینسم پے کریں اور معافی لے لیں کیونکہ زندگی میں بقا ہے۔ تیسرا اگر آپ پوائنٹ دیکھیں تو تیسرے کے اندر پھر کیا ہے کہ موت کے بدلے موت۔ مطلب پوائنٹ کیا سمجھنا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ 3 اسکرپچرز، فار ایگزامپل ہم تورات، زبور، انجیل کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن کریم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں جن نشانیوں کو بلا دوں، مطلب یہ ہے کہ ذہنوں سے بلا دوں۔ تو میرا آپ سے یہ پوائنٹ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ عربک لینگویج کے اندر ہے اور اس کو آج ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ملٹیپل لینگویجز کے اندر۔ وہ جو اسکرپچرز جن زبانوں میں آئے تھے وہ کن کو یاد ہیں؟ اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ وقت کے مطابق، مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کچھ اسکرپچرز تھے، اب ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جو ٹائم بار اور جگہ کے اسپیسیفک تھے، بٹ اگر ہم قرآن کریم اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک یونیورسل بیسیکلی اسلام کو پوری کی پوری، مطلب رہتی دنیا تک جو چیز رہے گی وہ ایک اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لاکھوں جو ہے وہ انبیاء اور پیغمبر دنیا کے اندر بھیجے، صرف اور صرف۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ تم نے خود ایک معاہدہ کیا تھا، معاہدہ الست کی طرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ سوچو اس حوالے سے، معاہدہ الست۔ اب مثال کے طور کے اوپر ایک منافق آدمی ہے، اس کے دماغ میں یہ کوسچن جائے گا کہ معاہدہ الست کب ہوا تھا، میری روح نے کب معاہدہ کیا تھا؟ میرا ایک پوائنٹ ہے کہ اس کو جو ہے وہ چیز وہ جو دیکھ رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کتنے عرصے جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہوں۔ اچھا، وہ اس چیز کو پورا کا پورا مانتا ہے کہ اس کے اندر میری زندگی تھی، اتنے عرصے میں بن گیا تھا، اتنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ پھر یہ چیزیں بنی۔ اور اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس پروسیس کو سمجھے، جس پروسیس سے وہ اس دنیا میں آتا ہے، کیا وہ اس پروسیس سے بنتا ہے یا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا؟ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلا دیں تو انسان بیسیکلی جو چیز سمجھنی ہے کہ ہماری کانشیس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کن کن چیزوں کو یاد رکھنا یا نہ رکھنا، اس کا بھی آپ اس کو دیکھ لیں کہ شعور کے اندر مطلب کتنے % چیزیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب ہمیں فار ایگزامپل بہت سارے سیلز ایسے ہیں اور اس طریقے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہمارے پاس مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ آج کی جو ٹیکنالوجیز، مثال کے طور کے اوپر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس مائکروسکوپک نالج کتنا ہے، ہم کون سارے بیکٹیریاز ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، کون سارے بیکٹیریاز ہم نہیں دیکھ سکتے، کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس اس وقت ہم نے کچھ ڈیوائسز یا مشینز بنا لی ہیں جو دیکھ سکتی ہیں، اور اس کے باوجود ہم بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی جو چیز ہمیں بتائی ہدایت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دوسری جو بات ہم کر رہے ہیں ڈیتھ کے بعد، وہ ہے ایڈلٹری۔ ایڈلٹری کے اوپر جو ہے وہ سٹون ٹو ڈیتھ۔ اب جو مراد ہے جو سمجھنا ہے ہم نے کہ تورا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ سٹون ٹو ڈیتھ کی سزا موجود تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی سے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے ماننے والے تھے، فقط ان کی اولاد کے ماننے والے تھے۔ وہ بیسیکلی کنٹینیویشن ہے، تمام انبیاء جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک کے بعد وہ آتے جا رہے ہیں۔ تو جو چیز سمجھنی ہے بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے اپنے والد اور باقی جو ہیں وہ انبیاء کو انہوں نے اپنا بھائی جو ہے مخاطب کیا۔ جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ پیغام ایک ہے، اسلام ایک ہے، اسکرپچرز کے اندر کچھ پرانی چیزیں اور اوبیسلی اس کے اندر جو گمراہ کن مینز انٹینشنلی دنیا کو خریدنے کے لیے جو خرابیاں کی گئیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی قرآن کریم کے اندر کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، اور وہ صاحب قرآن ہیں، ان کے اوپر قرآن کریم جو ہے اس کا نزول کیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں اور اس نے قیامت تک اس قرآن نے جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈنس دینی ہے، فقط ہدایت دینی ہے۔ اور جو تیسرا پرسپیکٹیو جو بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں دینا چاہوں گا، اگر ہم اس کو
اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن سے سمجھیں تو کتنے ستارے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں اور پھر ان ختم ہوئے ستاروں میں سے نئے ستارے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ کتنے جو ہیں وہ انسان اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پر بڑی سمپل سی مثال ہے کہ ایک انسان جس کو ذریعہ بنایا ماں اور باپ، جن سے انسان بیسیکلی دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مردہ کر دیتے ہیں، دنیا سے اٹھا لیتے ہیں اور وہ دنیا میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو سورج، سائنس خود پروف کر رہی ہے کہ بہت سارے جو بہت سارے سیارے تھے ان کی ڈسٹرکشن کے اندر ہوتے بیسیکلی جو ہے وہ سورج خود نکلا ہے۔ تو آیت سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کتنے شہاب ثاقب جو ہیں وہ آسمان کے اوپر آ کے پھٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان میں سے کتنے نئے سیارے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اچھا، ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ستارے جو ہیں وہ بیسیکلی اپنی عمر کو پورا کر کے غائب ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے نئے ستارے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آیت تو نشانی ہے، تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت کی طرف دیں، اور ہدایت کی طرف بیسیکلی ان آیات سے اگر ہم ہدایت لینا چاہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کی انتہا ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے کہ مسلسل کیا ہوگا، میری جو نشانیاں ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی، بیسیکلی میری نشانیاں جو ہیں وہ اوپن ہوتی جائیں گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک بک جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، مورس بکالے کو اوبیسلی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جنہوں نے بیسیکلی قرآن، اس کے ساتھ ساتھ دی بائبل اینڈ سائنس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کی، جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ بائبل کے اندر جو ہے وہ 75% سائنٹیفک مسٹیکس ہیں، اور قرآن کریم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جتنی بھی باتیں قرآن کریم نے کی ہیں وہ ساری کی ساری سائنٹیفک پروون ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا جس کو ہم بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، کہ جب تک کہ یہ قرآن کریم پورا نہیں کھلے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور مورس بکالے اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ ابھی صرف جو سائنٹیفک چیزیں ہم نے ایکسپلور کی ہیں وہ کتنی ہیں، بیسیکلی جو ہے وہ ابھی 1/4 جو پورشن ہے، بیسیکلی اگر آپ اس کو اس طریقے سے کر لیں کہ پورے قرآن کے 4 پورشن کے اندر اس کو ڈیوائڈ کر لیں تو ابھی 1/3 جو ہے وہ ابھی ایکسپلور ہونا باقی ہے، صرف جو ہے وہ اتنی چیز اوپن ہوئی ہے۔ تو میرا جو پوائنٹ کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات سے بیسیکلی ہمارے پاس جو ہیں وہ جو سائنٹیفک نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اور پرانی جو بیسیکلی چیزیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لوگوں کے ذہنوں سے ان کو بھلا دیا، جو پرانے اسکرپچرز تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے جو ہے اس کے لائق بھی ہے، اس کا قابل بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیا تم جانتے نہیں کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو یہ وہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب کیا ہے، یہ ہے تمام غلطیوں سے پاک کتاب ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے اوپر اتری ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اپنی نفس، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، اگر کرتے تو کیا ہوتا کہ ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی رگیں جاں کاٹ ڈالتے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ کن کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پچھلی آیت ہے وہ اس آیت سے انٹیگریٹڈ ہے۔ یہ وہ حبیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جب سفر معراج عطا کیا گیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ سورہ نجم میں کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے دل نے گواہی دی، ان کی آنکھ ادھر سے ادھر نہ ہوئی۔ یہ چیزیں ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں کہ یہ قرآن بیسیکلی کیا ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ تو ہم اگر یہ چیز سمجھیں کہ اس کی کوئی آیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ اس وقت کے جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، اور اس وقت کے جو یہودی تھے، یہ ان کی بیسیکلی سازشیں تھیں، اور یہ سازشیں انہوں نے آج تک اگر آپ دیکھیں تو رائج ہیں۔ ان کی یہ آیت جو ہے وہ ناسخ ہے اور یہ آیت منسوخ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ اس میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور لا ریب فیہ۔ اب کیا ہے؟ یہ تمام شک و شبہ سے بالکل بالاتر کتاب ہے۔ تو یہی تو وہ کتاب ہے جس کتاب کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، یہی وہ کتاب ہے جو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ لی ہے۔ تو جس کتاب کو مورس بکالے پروف کر رہا ہے، اس کو
ہمیں سمجھنے میں کس چیز کا مسئلہ ہے؟ یا تو میرے خیال سے معاذ اللہ استغفر اللہ ہماری سمجھنے میں غلطی ہے، ہماری روڈیمنٹری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارا شعور کا مسئلہ ہے، ہمارے جن لوگوں نے جو ہے وہ تحقیق کی، ہو سکتا ہے ان کی انٹرپریٹیشن میں غلطی ہو، اس کتاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی آیت جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ ہے، تو یہ کنٹینیویشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق جو ہے وہ پرانے اسکرپچرز کو ذہنوں سے بلا کے، پرانی چیزوں کو نئی چیزوں سے کنیکٹ اور انٹیگریٹ کر کے، اور اس کے اندر جو صحیح چیزیں ہیں اس کو قرآن کریم کے اندر اوپن کر کے ایک کنٹینیویشن میں بتایا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سائنٹسٹ کو مسخر کروا دیے کہ تم سائنس کو مسخر کرو۔ جو شخص جو ہے وہ علم کی طرف بیسیکلی علم کا متلاشی ہے، اور علم بیسیکلی سائنس بھی علم ہی ہے، ایسٹرونومی علم ہی ہے، اور مائکروسکوپک اگر کوئی علم انسان حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی علم ہے، فزکس اگر کوئی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، میتھمیٹکس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے تو وہ بھی علم ہی ہے، کیلکولس کوئی پڑھ رہا ہے وہ بھی علم ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے جو بیسیکلی جن کو ہم بیسیکلی اسپرچول لیڈر سمجھتے ہیں، سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اس طریقے سے آپ دیکھیں تو ابن عربی جو ہے ان کو ویسٹرن ورلڈ فلاسفر سمجھتا ہے، اور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی جو اسپرچول مائتھولوجی ہے اس کو وہ فلاسفر ہی مانتے ہیں ان کو۔ اب ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں راسخ لوگ تھے ان کو جادوگر بنانے کی کوشش کی یا پریزنٹ کیا، وہ ہماری کیا تھی کہ ہم نے علم کے راستے کو چھوڑ کے ہم خود بیسیکلی گمراہی کی راستہ مینز علم کو چھوڑ کے جو وہ علم وہ روشنی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن سے اور ان کے صحابہ کرام نے بیسیکلی جو پوری دنیا کے اندر جو ایک مشعل بیسیکلی پھیلائی، اور جو بیسیکلی ایڈوانسمنٹس اور چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں یا وہ آپ دیکھیں کہ وہ انوینشنز ہیں، انوویشنز ہیں، وہ جو بیسیکلی اس کا راستہ شروع کیا تھا مسلمانوں نے، ہم خود ہی اس کا راستہ بھول کے خود بیسیکلی گمراہی اور تاریکی کی طرف چلے گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ فرقہ پرستی کی آگ کے اندر دین کے اندر پھوٹ ڈال کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کفر اور معاذ اللہ اس طرح کا جو ہے وہ مرتکب کرتے کرتے اور خود اپنے آپ کو جنتی کہنے کے چکر میں جو ہے وہ کیا ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خاص کہنے کے چکر میں کیا ہوا کہ ہم پھر بلا ہی بیٹھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، جو ہمیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں پونڈر کرنے کے لیے، سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم نکل جاؤ گے اس آربٹ سے، ان کہکشاؤں سے، مگر نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور نکلیں گے وہ وہی جو میرے اللہ کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد جب وہ نکلیں گے تو پھر بھی وہ کیا پائیں گے؟ خوف کیسے پائیں گے؟ اس آربٹ سے انسان نکلا، ایسٹروناٹ گئے، واپس آئے تو کچھ جو ہیں وہ بیسیکلی کیا تھے، کسی کی ناک جو ہے وہ نہیں ہے، کسی کے جو ہے وہ کان نہیں ہے، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، اور کچھ واپس ہی نہیں ہے۔ تو کس کا خوف جو ہے وہ ہمیں بیسیکلی سمجھنا ہے کہ جب اس آربٹ سے نکلے، اس کائنات سے نکل کے بیسیکلی جو ہمیں سمجھنا ہے کہ اس یونیورس، یہ جو ملکی ویو جس میں ہم رہتے ہیں، جب اس کو مسخر کرنے کے لیے ہم جب جاتے ہیں ہمارے ایسٹروناٹس، تو کن چیزوں کا سامنا کرتے ہیں؟ خطرات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہوگا، تم جاؤ گے، تم جو ہے تسخیر کرو گے، تسخیر کائنات کرو گے، تم تسخیر انسان کرو گے، تم تسخیر زبان کرو گے، کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں انسان کو، کرو ان سب چیزوں کو، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرو، ان کے لیے جو ہے وہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ نہ کرو۔ میری جو نیچر ہے، میری جو نیچرل چیزیں ان کو تباہ و برباد نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بادشاہی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ جب تمہاری جان نکالی جائے گی تم کوشش بڑی کرتے ہو کہ تمہاری جو ہے وہ موت نہ آئے، اور وہ فاسق جو ہے وہ بھی اتنی کوشش کرتا ہے جتنا منافق کوشش کرتا ہے، اور منافق جتنی کوشش کرتا ہے اتنی جو ہے وہ کافر بھی کوشش کرتا ہے، اور جتنا کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہم میں سے معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، برابر کوشش کرتے ہیں سارے زندہ رہنے کی۔ کوشش پوری کسی کی بھی نہیں ہوتی، کسی کو جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ بیسیکلی رکھ دیا جاتا ہے حنوط کر کے، اور کسی کو جو ہے وہ دفنا دیا جاتا ہے۔ جاتے سارے ہی ہیں، کوشش سارے کے سارے کر رہے ہیں۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیسیکلی جو ہمیں سمجھنا ہے کہ شہاب ثاقب جو طاقت رکھتا ہے اس دنیا، اس قریر جس میں ہم رہتے ہیں، اس کو پھاڑنے کی، اس کو آسمان روک لیتا ہے۔ ایک آتش فشاں بیسیکلی جو زمین کے اندر ابل رہا ہے،
اور وہ پھاڑ سکتا ہے بیسیکلی زمین کو اور تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جو زہریلی گیسز اور زہریلے مادے ہیں جس میں اندر ہم رہتے ہیں، اور اگر ہم سمجھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے جانور اس کے اندر موجود ہیں، اور جس طرح کے اژدھے اور سانپ اور زمین، آپ ذرا کبھی غور کریں جو آسمان جو ہے اس کو دیکھیں اور جس طریقے سے وہ اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ سمندروں کی طرف چلے جائیں، اس کے اندر جو ساری کی ساری زندگی ہے، اور وہ بعض جگہ پہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں، مطلب میں اس کو پریکٹیکلی اگر آپ وٹنس کریں کہ لبنان جائیں، بیروت میں آپ سمندر کو دیکھیں تو وہ اوپر آپ کو نظر آئے گا، زمین نیچے نظر آئے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہے وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اتنے خطرات میں تم رہتے ہو، پھر بھی زندگی میں نے بیسیکلی کیا کر دی، تمہارے لیے زندگی جو ہے وہ یہاں پہ رکھ دی ہے کچھ عرصے کے لیے کہ یہاں پہ زندہ رہو، میری مانو، میرے خلیفہ بن کے رہو، اور میری مشیت جو ہے اس کو بیسیکلی یہ ہے اس کو سمجھو، میری رضا کو سمجھو، میری جو ہے وہ کیا کرو، پوری جو ہے وہ اطاعت بھی کرو، اور میرے سارے کے سارے جو احکامات ہیں ان کو بھی مانو۔ اصل جو چیز سمجھنی ہے کہ میرے اس قرآن بیسیکلی اس کے اوپر جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ میری ہر چیز کے اوپر، چاہے اپنے اوپر ہو تو میرا نظام کو نافذ کرو، اور اس کے بعد بیسیکلی کیا کرو کہ اپنے اندر کو سمجھ کر بیسیکلی جو سارا کچھ ہے سب چیزوں کو مسخر کرو، کائنات کو تسخیر کرو، اپنی زبان کو تسخیر کرو، اپنے اندر دیکھو تمہارے اندر اسپرٹ ہے۔ کاسمولوجی آج ویسٹ کا سبجیکٹ ہے، اسٹڈی آف جینومکس ایسٹ کا سبجیکٹ ہے، دونوں مل کے کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم بتا رہا ہے قد افلح من زکاہا، تو قرآن نے تو منع نہیں کیا ان سب چیزوں کی ایکسپلوریشن کی، کرو ایکسپلوریشن، ہدایت حاصل کرو، اس میں نصیحتیں ہیں۔ بیسیکلی جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ اپنے حدود و قیود کو سمجھ کر میرے خلیفہ بن کے عبد الرحمن بن عوف بنو، چینج کرو، ٹرانسفارمیشن لے کے آؤ، ایسی انٹرپرینورشپ کرو کہ دنیا دیکھے، بنو، ایڈمنسٹریشن کرو، لو حضرت عمر بن خطاب جیسی۔ آپ دیکھ لیں کہ مائیکل ہارٹ نے جو لسٹنگ کی، ہم سمجھتے ہیں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ الیگزینڈر دی گریٹ کی بات بھی کرتے ہیں، عمر بن خطاب جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کے نظام، اور ان کے جو بیسیکلی جو نظام انہوں نے ڈیولپ کیے، اور جو بیسیکلی فیڈریشن اور جو ویلفیئر بیسیکلی ویلفیئر اسٹیٹ کا نظام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قبر کے اوپر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ ذرا اس کو اسٹڈی کر لیں، ان کے ماڈل کو اسٹڈی کر لیں، اور ان کا سائز دیکھ لیں، اور مائیکل ہارٹ دیکھ لیں آپ کے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا نام رکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا، اور سارے کے سارے خلفاء راشدین کو دیکھیں اور پھر صحابہ کرام کو دیکھیں، تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کرو سب کچھ تسخیر کرو، انسانیت کو نقصان نہ پہنچا کے، اوزون لیئر کو تباہ نہ کر کے، اینٹی بائیوٹکس کے وہ انجیکشنز اور وہ چیزیں جو کہ مہلک ہیں ان کو استعمال نہ کر کے، اصل جو پوائنٹ سمجھنا ہے۔ تو اب ہمارے اندر بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ تو 1447 سال پرانی کتاب ہے، تو جمہوریت جو ہے وہ تو بڑی لیٹسٹ فینومنا ہے۔ تو میں اکثر ان کو جواب یہ دیتا ہوں کہ وہ رب جو رات کو پھاڑتا ہے اور دن نکالتا ہے، اور وہ رب جو دن کو پھاڑ کے رات نکالتا ہے، وہ رب جو ذرا کبھی آپ سائنٹیفکلی سورج کا ٹیمپریچر چیک کریں جس نے کنٹرول کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اور سورج اور بیسیکلی آپ دیکھیں چاند اپنے مدار میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، جو اتنی طاقتور چیزوں کو، اتنی بڑی بڑی چیزیں جو کہ زمین کا آؤٹر کرسٹ، نیچے کی تباہی، آسمان کے اوپر شہاب ثاقب کا گرنا، سب کچھ کنٹرول کرتا ہے، اس رب کو معاذ اللہ استغفر اللہ یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ کا نظام، انسان کا نظام کیسا بنے گا، اور انسان سمجھدار ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے جمہوریت بنائی ہے، یہ بڑی اعلیٰ درجے کی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حالات و واقعات یہ ہیں کہ اس وقت تقریباً لاکھوں لوگ فلسطین کے اندر جو وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں ہم سارے کے سارے دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ وہ چیمپئن جو کاربن ٹریڈ کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور گرین ٹیک کے ریولوشن اور گرین ریولوشن کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے کیا تباہی و بربادی نکال دی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آسمان و زمین جو ہے یہ سب کچھ اس کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ تو اپنی خواہشات نفس کی پوجا نہ کرو، اپنی حسد، اپنا تکبر، اپنی انا، اپنی ضد، اپنا بغض، اپنی جہالتیں چھوڑ کر اپنی یہ ساری کی ساری جو خاندانی روایات جس کے بھیڑ تم چڑھے ہوئے ہو ان سے بچو، ورنہ تم کس کے تابع ہو جاؤ گے؟ بلکہ کیا لوگ، اب دیکھیں کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے، جس نے ایمان کے بدلے
کفر اختیار کیا تو بے شک وہ جنت کے سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، اب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان میں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو ان کے بعد جو کنٹینیویشن ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر ہوئی، اور یہ لاسٹ جا کے بالکل ایک لاسٹنگ چیز مینس کہ جو نبوت کا تاج جو لاسٹ پہنایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جس طریقے سے جو ہے وہ ان کو پہنایا گیا، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ان کو دیا اور کس طریقے سے روح قدس جو ہے وہ ان سے مدد دے کر ان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، مبعوث فرمایا گیا، اور بیسیکلی کس طریقے سے اٹھا لیا گیا، ان سب چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں کہ وہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کیا کہتے تھے کہ میں جو مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، یہ میں کیسے کرتا ہوں؟ اللہ کی مرضی سے۔ میں ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور اس کو پھونک مار کے زندہ کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ میں یہ کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے۔ میں رب نہیں ہوں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اس کا بیسیکلی خلیفہ ہوں، میں اس کا نبی ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں۔ بیسیکلی یہ ان کے سارے آپ دیکھیں کہ اسٹیٹمنٹس تھی، جو چیز سمجھنی ہے۔ اسکرپچرز کو چینج کیا، اس کو چینج کیا دنیاوی فائدوں کے لیے۔ آپ دیکھ لیں جو ایکسپلائٹیشن بیسیکلی چرچ نے اور چرچز نے کی ہے، جو ہماری بیسیکلی جو انلائٹمنٹ کا دور تھا، جب مسلمان جو ہیں وہ ترقی کر رہے تھے کہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی، کہ کوئی ایریا ایسا نہیں تھا جس کے اوپر ترقی نہیں کر رہے تھے۔ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روم کے اندر مسلمانوں نے کیا جو ہے وہ جھنڈے گاڑے، اور بغداد جو ہے اس کا علمی سٹیچر کیا تھا، اور بخارا جو ہے وہ اس کا علمی سٹیچر کیا تھا، اور سید علی حجویری جو ہے لاہور جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ علم جو ہے وہ دیے گئے۔ اور اچ شریف کو ہم دیکھیں تو یہ وہ کمکمے تھے، میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ستارے تھے، چمکتے ہوئے ستارے تھے، جو کہ بیسیکلی کس کی وجہ سے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب سے جڑنے کی وجہ سے تھے۔ اور اس وقت آپ چرچز کے حالات دیکھ لیں، وہ جو بسیدہ اسکرپچرز اور چینج ہوئے اور انسانی بنائے ہوئے جو اسکرپچرز تھے، ان اسکرپچرز کے اوپر کیا تباہی نکال کے یہ جو پروٹیسٹنٹس کی جو کیمپین اور تحریک تھی، وہ کس چیز کا ریئیکشن تھا؟ اسی چیز کا ریئیکشن تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہی وہ پھوٹ ہے جس کو بیسیکلی اسلام منع کر رہا ہے، کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا کرو کہ اب وہ سوال کیسے کرتے تھے، بیہودہ قسم کے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ اس طرح کریں کہ جی پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، مطلب یہ جو صفا کی پہاڑی ہے اس کو آپ سونے میں کنورٹ کر دیں، پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ مطلب اس طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ وہ شکین مکہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہودی جو مدینہ کے یہودی ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی انہوں نے کی۔ اصل جو چیز سمجھنی، جبلت ایک تھی، یہ بنی اسرائیل وہی بنی اسرائیل ہے، ان کے آباء و اجداد نے بھی یہ حرکتیں کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جی ہمیں رب دکھاؤ، اور جو ہے وہ کوہ طور کے اوپر پہنچے۔ یہاں کیا ہے بیسیکلی کیا ہے کہ آپ یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو آپ سونے کا بنا دیں۔ تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح کے سوال آج جو آباء و اجداد تھے یہودیوں کے، آباء و اجداد تھے عیسائیوں کے، اور آباء و اجداد تھے جو بیسیکلی ہندو مائتھولوجی مینس کہ ہندوازم کے حوالے سے سب نے ایک جیسے سوال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے بیہودہ سوال کرنے والے جو اس طرح کے سوال کریں گے اور اس قرآن کے اوپر جو ہے وہ کوشچن کریں گے، کیونکہ یہ اترا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، اور یہ چیز سمجھنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے اوپر تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر، ان کی اس دل میں جب تک کہ ان کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان سے محبت نہیں کی جائے گی۔ خود بیسیکلی اس کو آپ دیکھ لیں کہ جتنا تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں میں اور میرے فرشتے جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں کس کے اوپر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تم بھی بھیجو۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں قرآن کریم کے اندر؟ سلام علیکم، کہ جب تمہیں کوئی سلام پیش کرے تو اس سے بڑھ کر جواب دو۔ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب دیتے ہیں، تو اس کے اوپر تو کوئی کنفیوژن ہو نہیں سکتی۔ ہاں ہماری کم عقلی ضرور ہو سکتی ہے، تو ہماری جو سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہمارے دماغ کی کمی ضرور ہو سکتی ہے، ہماری جو ہے وہ شعور کی کمی، ہمارا کامن سینس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمارا آئی کیو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ میں اس کی جو وہ ایک دا گریٹ بک آف یونیورس جو ہے بیسیکلی، اس کے اندر کہیں کسی قسم کا کوئی چانس نہیں غلط ہونے کا، اس میں نشانیاں موجود ہیں۔
آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، سائنس ساری کی ساری کوشش کر کے اس کو الٹا کر دے، نکلنے سے روک دے۔ پانیوں کا کنٹرول بیسیکلی آپ دیکھ لیں، ہم نے تھوڑا سا اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے، کیا حالات ہوئے۔ یہ آؤٹر کرسٹ کے نیچے کی ساری چیزیں ہیں، دیکھ لیں آپ، زلزلے آتے ہیں، وہ چاہے سونامی ہے، وہ جاپان جیسا جو ایک ہائی ٹیک اور ٹیکنالوجیکل ورلڈ ہے، نیچرل کلیمٹی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جہاز ہیں کریش ہوتے ہیں، دنیا کی بیسٹ آف دا بیسٹ اے آئی بیسڈ آپ دیکھ لیں ٹیکنالوجیز ہیں، پریسیجن، ایکوریسی، ٹائمنگ، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں پریڈکٹیو الرٹس، پہلے ہم آپ کو بتائیں گے، ساری کی ساری چیزیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی تو کیا ہوگا کہ میں آسمان کی کھال کو کھینچ دوں گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب پچھلی قوموں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے تو کیا ہوا کہ پھر یہ آسمان نہ رویا، یہ اللہ کی مخلوق تھی، اس کی میں کھال کھینچ دوں گا تو پھر وہ کیا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں پہاڑ ان کو بیسیکلی جو زمین کے ساتھ میخوں کی طرح جو جڑا ہوا ہے جسٹ ٹو بیلنس دس یونیورس، اس کو میں حکم کر دوں گا اور وہ اڑ جائیں گے، روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو اونٹنیوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اونٹ کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ سمجھو وکفا باللہ وکیلا، سمجھو کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کوئی تمہارا وارث نہیں ہو سکتا، تمہارا ولی جو ہے وہ صرف ایک ہو سکتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ دوسرے لوگوں کو اپنا ولی بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اہل کتاب میں سے بہت سو نے اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب ظاہر ہو چکا، اپنے دلوں کی جلن سے چاہا کہ کہیں تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں تو کیا کرو، معاف کرو اور ان سے منہ پھیرے رہو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے۔ اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ متقین جو ہیں انہوں نے بیسیکلی کیا سمجھنی ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں، اب یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، میں کل بھی ایک صاحب کو سن رہا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ آیات کو آپ ایسے سنیں جیسے کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ تو کافروں کے لیے آیات ہے، اس کے اوپر آپ کیا سوچیں گے؟ یہ تو بیسیکلی آپ جو ہے وہ تو اس سے نکل ہی گئے۔ اب جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون سے جو چیز سمجھنی ہے وہ سمجھنی یہ ہے کہ ایک ہے توحید والا دین اور ایک ہے شرک والا دین۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے بیسیکلی جو ہے نا وہ دین توحید جو ہے اس کا پرچار کیا ہے، وحدہ لا شریک کا پرچار کیا ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانو۔ تو بیسیکلی کیا سمجھنا ہے کہ جو ایک شرک والا جو مذہب پرستی ہے اس کے اندر بیسیکلی اس کو اسٹیبلش کیے۔ تو یہ ہے سورہ کافرون سے مراد ہمیں سمجھنی ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھ لیں تو وسواس الخناس، ہر وہ شخص جو ہدایت سے حاری ہے، حاسد آدمی کا ہدایت سے کیا تعلق ہے، تکبر زدہ انسان کا ہدایت سے کیا تعلق ہے، انا اور ضد میں جو شخص دنیا میں رہتے ہیں اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے، یہ ہمیں چیز سمجھنی ہے۔ جو بیسیکلی جان بوجھ کے ایک سیلاب جو ہے وہ میری زمین خراب نہ کر دے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اتنی جانیں جو ہیں وہ ان کو مار دیتا ہے، پورے کے پورے شہر ڈبو دیتا ہے، تو ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان آیات کو تدبر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے موریں نہ لگی ہوں، تمہارے دل اتنے سخت نہ ہو چکے ہوں کہ ان دلوں کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ احساس نام کی چیز نہ ہو، یہ ظالم اور سرکش ہو چکے ہوں۔ ہم آپ دیکھ لیں کہ رشوت کھا لیتے ہیں وہ ان پیسوں سے جن پیسوں سے روڈز بننی ہوتی ہیں، اور ان روڈوں کے اوپر جو ہے وہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک منصب عطا کیا، منصب تو آزمائش ہے کہ تم وہاں ڈیلیور کیا کرتے ہو، وہاں کس طریقے سے کام کرتے ہو، ایمانداری کتنی قائم کرتے ہو۔ سرکاری افسرز بیٹھے ہوئے ہیں اور لوٹ کھسوٹ جو ہے وہ بالکل عام ہے، تو یہ ساری کی ساری قومیں کیوں تباہ ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا جو ہے وہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اصل جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم ہدایت کے راستے پر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ اپنا منہ بالکل پھیر لو۔ وہ لوگ جو شیطان کے حواری ہیں، وہ لوگ جو دین کے اندر پھوٹ ڈالنے والے ہیں، ان کو بس صرف اور صرف پیغام دے کے آپ نکلتے چلے جاؤ اور میرے حکم کا انتظار کرو، کیونکہ میں ہر چیز کے اوپر قادر ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کے بارے میں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں آپ چاہ کے بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور جب آپ یہ دیکھیں کہ الزاموں کی انتہا ہوئی تو اے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم پہ الزام نہیں لگاتے، یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اصل آپ یہ دیکھیں تو یہ جو لوگ ہیں وہ چاہے یہودی ہیں یا وہ ان کی روش پہ چلنے والے ہیں، آج کا جو ہمارے یہ وہ لوگ جو بیسیکلی کلمہ پڑھ کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ان کو ایک فخر اور تکبر بھی ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے ان چیزوں کو۔ اس کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی زبردست حدیث ہے جس کو پورا ہوئی ہے پچھلے 1400 سال کے اندر۔ اگر ہم دیکھیں 14 جو صدیاں اور سینچریز گزری ہیں اس میں یہ پروو ہوئی، اور پروف کس طریقے سے ہوئی کہ اسلام کے خلاف پورا کا پورا جو کفر ہے وہ اکٹھا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ لیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کی جو آیات ہیں اور قل یا ایھا الکافرون کی آیات جو ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم لنک کر لیتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر کے ساتھ، اس کو ہم لنک کریں تو کیا ہے، عصر کے وقت کی قسم، یہ ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہیں، جو چیز سمجھنی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا۔ اب دیکھ لیں اس وقت جو ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر پڑھو، اس وقت کے مطابق کیا کرو، صبح سورج نکلنے سے پہلے میرا ذکر کرو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، شام کو عصر سے مغرب جو ہے وہ مجھے یاد کرو۔ یہ دیکھیں یہ وقت ہے، عصر کے وقت کی قسم، جب ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہیں، جب وقت ہے اسی کا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ قسم کے زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، جو چیز سمجھنی ہے زمانے کی قسم کھا کے۔ اب زمانے سے مراد یہی ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو پروگریس دو جس دور کے اندر ہو، مطلب مومن ہو اور اس وقت کے مطابق نہ ہو، اور وقت کے ساتھ وہ ہم آہنگ نہ ہو، اور وہ جو ہے وہ دنیا کو سرو نہ کر سکے، ہیومینٹی کو سرو نہ کر سکے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر کیا ہے پھر اس کے بعد کیا کرو، لوگوں کو بلاؤ حق کی طرف، ابھارو لوگوں کو حق کی طرف، تو پھر کیا ہوگا، باقی تو سب کے سب کیا ہوں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ عصر کے وقت کی قسم کی خرابی ہے سب کے لیے، تباہ و بربادی ہے سب کے لیے، سوائے ان کے جنہوں نے لوگوں کو حق پر بلایا، اور پھر کیا ہوا، بلا کر اس کے اوپر جو ان کے اوپر مصائب اور مشکلات اور آزمائشیں آئیں ان کے اوپر انہوں نے کیا کیا، صبر کیا، اور صبر سے اور نماز سے جو ہے پھر مدد دی۔ تو یہ وہ چیز سمجھنی ہے کہ ہمارے اوپر جو چیز سمجھنی کیا ہے کہ اس کے بعد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ جو کام تم کرتے ہو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو جو بھی نیکی تم آگے بھیج رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ جمع ہے۔ اب آج کل بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں نا کوانٹم فزکس، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ کوانٹم فزکس ہے، اور پھر ہر چیز کو ہم کوانٹم فارم کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو جو چیز سمجھنی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے بیسیکلی کھلنا ہے، اور جب تک یہ پورا قرآن نہیں کھلے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہر وقت کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور وہ کھلتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے سائنس پروگریس کرتی جا رہی ہے قرآن کریم جو ہے وہ کھلتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے کہ انسان جو نیکی اور برائی جو دونوں کام کر رہا ہے وہ بیسیکلی کیا ہو رہی ہیں، ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور میں نے تمہاری جو ہے وہ گردن کے اندر ایک کتاب ڈال دی ہے، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے، ہم کیونکہ مانتے نہیں ہیں کہ فرشتے کندھوں پہ ہیں اور وہ سب کچھ لکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم مانتے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، تو جو ہم آگے بھیج رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ پاس ہر چیز موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے عمل کو جانچوں گا، ایسے ہی نہیں ہے کہ بس میں تمہیں بھیج دوں گا۔ اسی لیے جو وہ انما الاعمال بالنیات کی بات کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرو گے اور نیکی آگے بھیجو گے، یا حسد کر کے برائی آگے بھیجو گے، اور تکبر کر کے برائی آگے بھیجو گے، اور اپنی نفس کے لیے اور اپنی خواہش کے لیے جو ہے وہ حرام کما کے برائی آگے بھیجو گے، سب کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، تمہارے دماغوں میں اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو ہمیں تو ان سب چیزوں کے اوپر ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اس پہ ہمیں تدبر کرنا پڑے گا، کیونکہ متقین جو ہیں وہ ان سب چیزوں کو حق مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہوگا یا عیسائی، ان کی محض جھوٹی آرزوئیں ہیں، انہیں فرما دو کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل لاؤ۔ اب جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے کیا کیا، دین اسلام کے اندر پھوٹ ڈالی۔ عیسائی جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی اس لیے کہ عیسائی جتنے بھی گناہ کریں گے ان کی وہ معافی مانگ لیں گے، وہ معافی مانگ لیں گے۔
اور معافی وہ کیسے مانگیں گے کہ وہ جو ہے وہ روز محشر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات کریں گے، اور وہ بات یہ ہوگی کہ جی اس وقت تک جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ماننے والے مین جنہوں نے ان کو مانا، حالانکہ وہ ان کی تو ایک بھی نہیں مانتے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی طاقت اور وحدہ لا شریک کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے، وہ تو اس لیے آئے نہیں تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو اب یہ جو بلیف ہے، یہ جو شرکیہ بلیف ہے، اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، قرآن کریم بتا رہے ہیں کیا تم نے کہا تھا کہ یہ کام کرو؟ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ چیز ہے جو سمجھنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، جی ہم خاص الخاص ہیں، ہم سے خاص تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج آپ اس وقت اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ ڈھونڈنا شروع کریں تو آپ کو اتنے خاص الخاص لوگ ملیں گے جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جن کا معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینس وہ نیکی کرنے کی تو بہت بات کریں گے، نیکی کی توفیق ان کو خود بھی نہیں ہوگی معاذ اللہ استغفر اللہ، اور وہ یہ ہوگا جی اس نسبت سے تم پار چڑھ جاؤ گے، یہ تمہیں جو ہے وہ وہاں لے کے جائیں گے، اس نسبت سے تم یہاں جاؤ گے۔ میں اس کے اوپر آپ کو ایک بات کہوں گا کہ یہ پھوٹ ڈالنا اور یہ فرقہ پرستی اور یہ گروہ پرستی، یہی انسان کی آزمائش ہے، جبلت کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں نا کھڑکتا ہوا کالا جو گارا ہے، اس میں آزمائش ہی یہی ہے۔ جیسے عیسائیوں نے اپنے دین کو تباہ و برباد کیا پھوٹ ڈال کے، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہودیوں نے بیسیکلی کیا کیا، دین میں پھوٹ ڈال کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا۔ آج مسلمان بیسیکلی اسی راستے پر، اسی ڈگر پر خوب خوشی سے چل رہے ہیں، اور ہر بیسیکلی جو فرقہ ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں ہی جو نکل جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ ہر اس تعلق کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم ہے۔ آپ فرما دیجیے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیز سمجھنی ہے کہ یہ کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے تعلق توڑ دیا جس مرضی بنا پہ، تو وہ دین اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جو چیز سمجھنی ہے وہ کیا سوائے خواہش ہی ہے نا، تکبر ہے، انا ہے، ضد ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں، خاندان ہے۔ تو یہ جو سارے کے سارے ہم نے بت پالے ہوئے ہیں، وہ جیسے پہلے وہ لات اور منع والے بت تھے، اور آج ہمارے جو بیسیکلی یہ تکبر کے خطرناک قسم کے اور یہ شخصیت پرستی کے جو بت ہیں، ایک سیاسی جماعت سے ہم منسلک ہوتے ہیں، دوسرا سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہے اس کو مار کے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، وہ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کلمہ وہ انسان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک بھی ہو، تو ہم تو بالکل بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں، وہ چاہے ہماری کسی اسلامی جماعت سے ہماری وابستگی ہو، یا ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل جماعت سے وابستگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ انصاف قائم کرو، انصاف کے ساتھ کھڑے اور گواہی دو، بے شک وہ گواہی تمہیں اپنے باپ کے خلاف دینی پڑے۔ یہاں تو ہمارا بیسیکلی ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، بریلوی کی لڑائی ہو جائے ایک وہابی سے تو وہابی 100 مار دیں گے، وہ تو جی ہمارا جو بھائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں گے نہیں کہ غلطی کس کی تھی، زیادتی کس کی تھی۔ یہ تو سمپل سی چیز ہے۔ PMLN جو گروپ ہے اس کی لڑائی ہو جائے PTI کے ساتھ، جی آپس میں لڑ گئے، لڑائی ہو گئی ہے، جی لڑ پڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اپنے لیڈر کے چکر میں، تو مشرق و مغرب میں جو کلمہ گو ہیں وہ سارے تمہارے بھائی ہیں۔ تو یہ تو دین اسلام تو غالب ہی نہیں ہو رہا، اس میں تو پھوٹ ڈل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو یہ وہ چیز ہے جو سمجھنا ہے کہ یہودی خاص ہو کے تباہ و برباد ہوئے، اور عیسائی جو ہیں انہوں نے بیسیکلی قربانی کی بات کر دی۔ جیسے آج ہماری یہی قسم کی آرزویں ہیں کہ جی ہماری اتنی منازل دنیا میں طے ہوں گی، آپ کرو، اتنی منازل تمہاری جو ہیں وہ فلاں شخص آ کے، فلاں ولی آ کے قبر میں اتنی جو ہے وہ آرزویں پوری کروائے گا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا قرآن کی روح سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، آپ ذرا زندگی دیکھ لیں، یہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں جن کے جو میاں تھے، مطلب والد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کے والد محترم ہیں، جو کہ بیسیکلی کیا ہیں، سردار انبیاء۔ ان کے جو میاں ہیں، مطلب جو ان کے ہسبینڈ ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب جن کو جو ہے وہ علم کا دروازہ کہا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہودیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، ڈر صرف ان کا علم تھا۔ وہ علم جو تھا بیسیکلی ان کو پتہ تھا کہ اس علم کی وجہ سے ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ شہید ہوئے۔ ان کے ایک بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے، دوسرے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اور اپنے نانا کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو
سر بلند کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کال کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے کہ تمہاری میری نسبت کہ تم میری بیٹی ہو یہ تمہیں جنت میں نہیں پہنچائے گی، تمہارے اعمال تمہیں جنت میں پہنچائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا عالی شان قسم کا جو ہے یہ کال ہے جو ہر چیز کو جو ہے وہ سم اپ کر دیتا ہے، جس کو ہم اپنی آخری آیت سے بیسیکلی سم اپ کریں گے۔ تو ان کے سوا دوسرے جنت میں کیوں داخل، اب کیا ہے کہ ان کے سوا جنت میں داخل کیوں نہیں ہوں گے؟ جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھکا لیا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب چیز سمجھنی کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا لیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مخلص ہو تو اسی کے لیے اس کے رب کے ہاں اس کا اجر جنت ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اصل میں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کا ولی ہوگا۔ جو چیز سمجھنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست جو ہے اس شخص کی جو ہے مدد فرمائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا جو ہے وہ سر جھکا لے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا دل سے یقین کر لے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اس کا دل ہے اس میں ایمان داخل ہو چکا ہوگا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ولی ہوگا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم لے کے کھڑا ہوگا، ساری شیطانی طاقتیں اس کے خلاف کھڑی ہوں گی، اور کیونکہ شیطان کے حواری جو ہیں وہ بے انتہا ہوں گے، اور شیطان نے ان کو جو ہے وہ مختلف ڈیوٹیز کے اوپر اپوائنٹ کیا ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی براہ راست مدد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ ان باتوں کے ساتھ ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ جی ایجیلٹی کا دور ہے، اور 21 سینچری کے اندر جو ہے وہ ہم ایک آگمنٹڈ ریئلٹی کے دور میں رہتے ہیں، اور سائبر فزیکل سسٹم اور یہ 4th اور 5th انڈسٹریل ریولوشنز جو ہیں یہ دنیا کو جو ہے وہ بدل رہے ہیں، اور سوسائٹیز چینج ہو رہی ہیں، اور ہماری سوسائٹل نیڈس چینج ہو رہی ہیں۔ ہم آج جس دور میں ہیں، اور ہم جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس وقت دنیا کے اندر جو مطلب دنیا اوورآل اگر ہم دیکھیں اور نیشن وائڈز اگر ہم دیکھ لیں تو ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو ڈسٹرپٹ کر دیا ہے، اینڈ وی آر لیونگ ان دی ایج آف ٹیکنالوجیکل ڈسٹرپشنز۔ میرا جو پوائنٹ ہے وہ جو یہ ہے کہ اس کے اندر ہم مسلسل ایک چیز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے ایجیلٹی کی۔ سنس وی آر لیونگ ان دس ٹرانسفارمیٹیو سینچری، اور وی آر لیونگ ان دس 21 سینچری، تو اس کے اندر جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایجیلٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اسکل ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ سائبر فزیکل سسٹم میں رہتے ہیں، اور ہم ایک جس کو ہم آگمنٹڈ ورلڈ کہتے ہیں اس کے اندر موجود ہیں، اور لٹریسی کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، اور وہ چینج اس طریقے سے ہو رہی ہیں لرن، ان لرن اینڈ دین ری لرن۔ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کو ماننے اور نہ ماننے والوں میں ہمارے پاس، میں نے پہلے بھی انہی ہستی کا ذکر کیا، عمر بن خطاب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا اسٹیچر کیا تھا عرب ورلڈ کے اندر اور عربین پیننسولا کے اندر ایز این انڈیویجول، ایز اے پرسنالٹی۔ اور ابو جہل جو ہے ان کا اسٹیچر کیا تھا، اس کا اسٹیچر کیا تھا، دونوں کو ہم پڑھیں تو ایک نے چینج کو ایکسیپٹ کیا ایجائل ہو کے، اور وہ بن گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آج مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 انفلوئنشل لوگوں کے اندر جو ہے وہ شامل کیا۔ اور دوسرا ابو جہل تھا، آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کس نے کہاں ریٹ کیا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔